अस्सलाम वालेकुम जी। बनू के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो थाना है, उसको थाना कहा जाता है, सेंटर कहते हैं, उसके ऊपर जो उसमें मुक़य्यद लोग थे उन्होंने वहाँ के असला खाने या माल खाना जो भी था उसके ऊपर कब्ज़ा करके वहाँ पे मौजूद 8 के करीब जो अहलकार हैं, जो इंचार्ज वगैरह हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं और जो सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं, उनको हॉस्टेज बना लिया है, अगवा कर लिया है। और जो है, और इसकी वजह क्यों पेश आई, ये लोग कौन हैं? ये लोग जो हैं, ये कहा जाता है मुबैना तौर पे कि टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, इनको वहाँ पे दुनिया व माफ़ी हा से ख़बर जो है वो रखा गया है। मतलब कि एक मौके के ऊपर इनका एक ग्रुप, इनके 2 ग्रुप हुए। एक ग्रुप जो है वो तो निकल गया कैंटोनमेंट वगैरह की साइड के ऊपर वहाँ पे, और एक ग्रुप जो है वो उस मरकज़ के ऊपर काबज़ है। ये वो लोग हैं जो कई सालों से दिन की रोशनी से महरूम और दुनिया व माफ़ी हा से बेखबर जो है वहाँ पे हैं। क्योंकि उसकी सबसे पहली बात तब सामने आई जब उनके साथ जो था वो नेगोशिएट करने की कोशिश की बैरिस्टर सैफ साहब ने, जो तर्जुमान है केपी हुकूमत के, और ये जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात जो काबुल में हुए थे उसमें भी शरीक थे। तो इन्होंने जब कोशिश की तो उन्हें कहा कि आप मतलब निकलने के लिए जब बात हुई तो उन्हें कहा गया कि आप अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चल जाए। वो जाना चाहते हैं साबक फाटा इलाका के अंदर। उन्हें नहीं मालूम कि वो जो है, वो कहते हैं हमें एजेंसी में भेज दिया जाए। तो वहाँ पे उनकी गुफ्तगू जो बाहर निकली उससे पता चला कि उन्हें ये नहीं पता, वो इतनी देर से वहाँ पे मुक़य्यद हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वो पाकिस्तान में मर्ज हो चुका है, बंदोबस्ती इलाके में शामिल किया जा चुका है। उन्हें आगे से कहा गया आप अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने कहा वहाँ पे तो करज़ई की हुकूमत है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि डॉक्टर अशरफ गनी से भी पहले के ये लोग हैं वहाँ पे जो बंद रखे गए हुए हैं। इन हरासती मराकज़ के अंदर जो कुछ भी होता है कैद होने वाले लोगों के साथ, उसकी वीडियोस तक बन के यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो गई हुई हैं। अब हम किससे छुपाएं और किसको डिनाई करें, लेकिन वो मौजूद हैं कि वहाँ पे जिस तरह इनह्यूमन तरीके से इनको टार्चर किया जाता है, और इनमें से बहुत सारे लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल जो है उसकी वीडियो बन के यूँ तशवीशनाक सूरत हाल के अंदर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाना कोई मुनासिब नहीं है। अब तो पता नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब मैंने एक मैसेज सर्च करते करते गूगल किया तो वो मेरे सामने आ गई। लेटेस्ट मैंने नहीं किया, ये व्लॉग करने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं किया। तो इतना अब उनका ये ख्याल था कि अफ़गानिस्तान के अंदर करज़ई की हुकूमत है और हमें जो है वो एजेंसी में जाने दिया जाए। एक ये हुआ। दूसरा, वहाँ पे एक थाने में हमला हुआ, बन्नू से नहीं एक और जगह के ऊपर थाने में हमला हुआ। 4 अहलकार शहीद कर दिए गए हैं और 4 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इनकी देखा देखी जो है वो दूसरे ग्रुप भी जो हैं टीटीपी के सरगर्म हो गए हैं। वो कोई गुलबहार साहब का ग्रुप है, क्या नाम है उसका, उसने भी एक फ़ौजी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया और वहाँ से भी कुछ शहादतों की खबर मिली है। ये तो होगी अंदर की सिचुएशन। वो भी इनके अलावा भी कुछ और ग्रुप हैं, इनमें से इन ग्रुप को ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है या ख़ुद कुछ हमलावर में, एक ख़ुद कुछ हमला भी हुआ है वैसे बाय द वे कॉन्वॉय के, वही मैंने जिक्र कर दिया। अब इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? इनको रॉ मटेरियल मिल रहा है उन लोगों से जो वज़ीरिस्तान ऑपरेशन के बाद डिसलोकेट होके इन बंदोबस्ती इलाकों के अंदर आके, तो अभी तक वो इस बात के मुंतज़िर हैं, कई साल हो गए वो ऑपरेशन ख़त्म हुए हुए, वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि हमारे इलाकों के अंदर जो है वो अमन आए और ये उन इलाकों में जाएं। लेकिन उनकी वापसी का कोई बंदोबस्त नहीं है या उनको वापस नहीं भेजा जा रहा या जा सका इन सालों के अंदर जब वहाँ पे अमन था। और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये एहतजाज करते हैं और बहुत बिटर हैं रियासत पाकिस्तान के हवाले से। एक बात, अच्छा, ये जो टीटीपी के ग्रुप एक्टिव हुए हैं बाहर, इनका कुछ और ऑब्जेक्टिव है। ये जो बनू सेंटर वाला है, इनका कुछ और ऑब्जेक्टिव है। बनू सेंटर वालों का तो था कि अगर हमें मारना है तो मार दें या किसी अदालत में पेश करें। आपने इतने सालों से हमें यहाँ पे डिटेन रखा हुआ है कि हमें पता ही नहीं है। हमारे जो वर्षा हैं वो रो पेट के अन्ने हो चुके हैं या उनमें से कई इस दुनिया से चले गए इसी गम में।
تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ ٹرائل کرنا ہے تو ٹرائل کریں، نہیں کرنا تو نہیں کریں. تنگ آمد بجنگ آمد والا سلسلہ یہ ہے. اس حوالے سے قانون ہمارا خاموش ہے. قانون ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا کہ ایسے لوگ جو کہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے اپنے مینڈیٹ سے بیونٹ جا کے ڈیٹین کر لی ہیں، ان کا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. جب آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا تھا تو کچھ قانون سازی ہوئی تھی، اور پھر دھڑا دھڑ خصوصی عدالتوں نے کچھ لوگوں کو پھانسیاں بھی دی تھیں، دینا شروع کی تھی. ایک ٹریڈ مل چلا دی تھی پھانسیوں کی. وہ پھر عدالتوں میں آگے وہ سٹے بھی ہو گئی تھیں. اور جسٹس سیٹھ صاحب جو تھے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایسی تمام جو سزائیں جو تھیں وہ کالعدم قرار دے دی تھیں، لیکن وہ جج صاحب ہی فارغ کر دیے گئے بیچارے اس دنیا سے، کرونا کے نام کے اوپر رخصت کر دیے گئے. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر. اور وہ کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں، وہ جن کو سزائیں ہو گئی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزائیں نہیں ہوئیں اور جن کا کوئی مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے. ان کو پکڑ تو لیا ہے، ان میں سے کچھ بے گناہ بھی ہوں گے، کچھ گناہ گار بھی ہوں گے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بیٹر ریالٹی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کے جب نئی ریکروٹمنٹ کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، یا اس یوتھ کے پاس جو کہ مطلب کہ دھکے کھا رہی ہے، تو وہ یوتھ کیا کرے آگے سے؟ وہ پھر ان میں بھرتی ہو جاتی ہے، اور پھر نتیجے کے طور پہ یہ آتا ہے. یہ تو ہے یہ جو ہم نے گل بہار کا ذکر کیا، یا جو دوسرے جو خود کش حملہ آور، اور یہ ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس مختلف جگہوں کے اوپر مشرومنگ ہو رہی ہے اس کی. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے، حکومت جو تھی کے پی کے کی، وہ عمران خان کے لیے ہیلی کاپٹر کو تیل پانی بدلنے کے اندر مصروف رہی، اور بہت ضروری تھا کہ عمران خان صاحب اڑیں گے کیسے. اس کے بعد جو ہے اور بہت سارے ایسے کام تھے جس کے لیے بنی خالہ کا کچن چلانا بھی ضروری تھا، ٹیکس کی چوری کرنی بھی ضروری تھی ٹوبیکو کے اوپر. یہ سارے کام کرنے ضروری تھے. اس لیے جو سول سٹرکچر وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، باوجود نہیں ہو سکا. دیکھیے وہ اب مانگتے کیا ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ اسکول مانگتے ہیں، یہ ہاسپٹل مانگتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے خاصہ دار یا لیویز یا پولیس مانگتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان کو نہ دے سکیں. انڈسٹری تو بعد میں آئے گی نا، کوئی کاروبار تو بعد میں ہوگا، پہلے تو یہ ہوگا. تو یہ آپریشن جو ہے یہ باجوہ صاحب کے آنے سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. باجوہ صاحب کو تو ایک پرسکون کے پی ملا تھا، تو انہوں نے ظاہر ہے فوج نے تو جو کر دیا کرنا تھا صاف کر دیا. جو سول ایڈمنسٹریشن نے جا کے وہاں پہ سول انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اور ظاہر ہے اس کی مین ذمہ داری اس پہ ہوتی ہے جو 9 سال سے وہاں پہ حکمران ہے. اور اس کی سیریسنس کا اندازہ کر لیں نا کہ وہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. کل بنی گالہ زمان پارک کے باہر خیموں میں بیٹھ کے اور انگیٹھیاں چلا کے تو تصویریں کھنچوا کے اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں. اس وہاں پہ صوبے میں پورا حملہ ہوا ہے. تو اب یہ تو ہے سچویشن. اب ان کا پرسپیکٹو لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارے لوگ جو ہیں جو افغان بارڈر جس کو وہ ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں اس کے پار ہیں، اس کے اوپر حملہ نہ کیا جائے. ان کے اوپر حملہ کیوں نہ کیا جائے کہ جی وہ وہاں پہ جا کے تو پناہ لیے ہوئے ہیں. بارڈر کے یہ جو افغان بارڈر ہے اس کے 5 کلومیٹر ادھر 5 کلومیٹر ادھر لوگوں کو یہ سہولت دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ وہ دونوں ملکوں کی نیشنلٹی رکھ سکیں گے، تبھی یہ سارا پاکستان کے اندر شامل ہوا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ نیشنلٹی پرلے 5 کلومیٹر والوں کی بھی ہماری ہے تو اس لیے ان کو مارنا بھی ہمارا حق ہے. تو ادھر سے فائرنگ وائرنگ ہوتی رہتی ہے اور وہاں پہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں. یہ جو گروپ سرگرم ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر حملے نہ کریں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ جناب وہاں سے جو سمگلنگ ہوتی ہے، اور سمگلنگ گوڈز کی بھی ہوتی ہے، ہیومن کی بھی ہوتی ہے، اور مختلف جگہوں سے آپ تار کاٹتے ہیں، اس کے درمیان سے جو لوگ سمگل کرتے ہیں، آپ ہمارا ڈسپلن وائلیٹ کرتے ہیں. اس کو وہ تجارت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری تجارت ہے، ہم تو اس کو نہیں روک سکتے. تو یہ پرسپیکٹو کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کا حکومت کا مین ریونیو جو ہے، جو مین ریونیو ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتا ہے، وہ ان کا ان اشیاء سے ہوتا ہے جو پاکستان سے جاتی ہیں، اس پہ وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اس سے مین ریونیو ان کی ارننگ ہوتی ہے.
لیکن پاکستان کے اگر قومی خزانے کی بات کی جائے تو پاکستان کے قومی خزانے سے جو پیسہ لگتا ہے ان چیک پوائنٹس کے اوپر جو افغانستان کے ساتھ ہماری 5 انٹریکشن ہیں ان کے اوپر جو لگتا ہے، ان چیک پوسٹ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ خرچہ زیادہ ہے اور آمدن کم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آمدن ہوتی ہے، وہاں پہ جو متعین عملہ ہوتا ہے اس کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قومی خزانے کے لیے نہیں ہوتی۔ اوپرلی طرف ذرا ایماندار لوگ ہیں تو ان کا سب سے زیادہ انکم جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے۔ اچھا، ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو چیزیں ادھر جاتی، ان کا یہ خیال ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو ادھر چیزیں جاتی ہیں تو جب یہ سیدھے رستے سے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسٹم والے نے مکمکا کیا ہے تو جو لیویز والا ہوگا وہ دیکھے گا نا، جہاز یہ آپ نے کاغذات کے اندر 8 کلیئر کیے ہیں اور ادھر آپ 18 بھیج رہے ہیں یا 28 بھیج رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیسے ہمیں دو، تو یہ بارڈر سے کوئی 20 کلومیٹر ادھر جا کے تو وہ ایک رستہ ہے کچا، ادھر سے کراس کروا دو، ٹھیک ہے۔ وہ جب لے کے جاتے ہیں اس رستے سے تو واپس بھی اس رستے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 1 وے ٹکٹ نہیں ہے، 2 وے ہے، ہم لے کے جائے گا ٹرک تو ٹرک بھر کے بھی لائے گا، تو اس کو روکتے ہیں، اس کے اوپر فائرنگ ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ جو بارڈر پہ ہے وہ ہے کسٹمز کا، مطلب کہ سمگلنگ کا۔ اب وہ سمگلنگ کے مسئلے کو پاکستان کے ڈومیسٹک ہیومن مسئلے کے اوپر بیسیکلی افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کی خاموشی جو ہے وہ اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اندر انٹرنلی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور انٹرنلی پریشر ڈالنے کے لیے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی کے مختلف گروپس جو ہیں، یا کم از کم ان کی سرگرمیوں کے سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں انہوں نے ہی افغان طالبان کی موجودہ قیادت کو پناہ دی تھی جب یہ 9/11 کے بعد وہاں سے بھاگے تھے، تو ان کی تو رشتہ داریاں بھی ہیں ان کے ساتھ، ادھر والوں کے ساتھ، تحریک طالبان افغانستان کی، تو یہ کیسے ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں؟ نہیں لیں گے۔ یہ بات میں بہت ابتدا سے کرتا آ رہا ہوں کہ تحریک طالبان افغانستان والے ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں ہی کوئی ورکیبل سولوشن تلاش کرنا پڑے گا۔ اب لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے فوجی آپریشن، اس سے پہلے اگر آپ بیرسٹر سیف جیسے لوگوں کو یا چماٹوں کو آگے کریں گے تو پھر رزلٹ وہی نکلے گا جو لال مسجد کا نکلا تھا، جس میں آپ نے چودھری شجاعت حسین کو آگے کیا تھا اور چودھری شجاعت حسین نے آپریشن کروا دیا تھا۔ تو اگر یہ بیرسٹر سیف جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ موجودہ دور کا جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین ثابت ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین نے اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کا رگڑا نکلوا دیا، دھڑن تختہ کروا دیا۔ اس نے لال مسجد والوں کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کا بیڑا غرق کروا دیا، ٹھیک ہے۔ وہ لال مسجد کی آگ، یہ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ یہ لال مسجد کی آگ ہے نا بھائی، جو ابھی تک لگی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو اب یہ نئی آگ لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو ہے وہ آئے گا۔ اور ان کا خیال ہے کہ چونکہ تحریک طالبان افغانستان، کابل والوں کا خیال ہے کہ چونکہ پاکستان اس وقت سیاسی کڑماس میں گھسا ہوا ہے اور صوبوں پہ اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وفاق کے پی کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ فوج بھیج سکتا ہے۔ فوج جو ہوتا ہے وہ لاسٹ ریزارٹ ہوتی ہے، اپنے لوگوں پہ فوج نہیں جانی چاہیے۔ تو باقی جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ صوبے نے کرنا ہوتا ہے، اور صوبے کی جب حکومت ہی نان سیریس ہوگی، وہ ہیلی کاپٹر جو ہے تا عمر استعمال کے لیے قانون سازی کے اندر مصروف ہوگی، تو وہ تو لوٹ مار میں مصروف ہوئی نا، وہ تو بیڑا غرق کرنے میں مصروف ہوئی، وہ کوئی تعمیر اور ترقی کے اندر تو مصروف نہیں ہے۔ وہ دن رات جو ہے وہ وفاق کے خلاف بیٹھ کے گالیاں بک رہی ہو کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، ہمیں یہ نہیں ہو رہا، ہمیں وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ تو 8-9 ماہ پہلے کی بات ہے نا، 8 ماہ پہلے کی بات ہے نا، یہ جو کچھ نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے تو انہی کی حکومت تھی نا 8 سال، تو 8 سال میں انہوں نے کون سا پہاڑ توڑا ہے وہاں پہ کہ بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں۔ تو بہرحال پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہے۔ طالبان اس سچویشن کے اندر، میرا یہ خیال ہے، آئی مے بی رانگ، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو انٹرنلی پریشرائز کر کے تو اپنے مفادات جو ہیں ان کا حصول چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت کے اندر حکومت کو ایک کنسالیڈیٹڈ پالیسی کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر، ایون کہ اس ملک کی سالمیت کی قیمت کے اوپر بھی اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکور
کرنا چاہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔